वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद और आप फ्रंट लाइन कामरान के ट्विटर पे अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। आज दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उसमें ऑब्वियसली चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी और उसमें उन्होंने ये बताया कि सौलत मिर्जा की जो फांसी है उसको इसलिए बेसिकली मुलतवी किया गया है ताकि उनसे मजीद तफ्तीश हो सके। तो कहने का मकसद ये हुआ कि सौलत मिर्जा का बयान जो है उसको वेटेज दिया जा रहा है। इसकी वजह ना कोई बीमारी है ना कोई और मेडिकल रीजन, बल्कि वजह यही है कि उससे तफ्तीश की जा रही है कि जो बयान उसने दिया है जिसमें उसने एमक्यूएम की लीडरशिप के आला तरीन लोगों को इन्वॉल्व कर दिया है, वो बयान सही है या नहीं है और उसके बाद जो है वो फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। ब्रिटिश हाई कमिश्नर के हवाले से उन्होंने कहा है कि मैंने अल्ताफ हुसैन साहब की शिकायत लगाई है हुकूमत पाकिस्तान ने कि उनका कानून क्या कहता है कि बरतानवी शहरी अल्ताफ हुसैन साहब जो है जिस तरह थ्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान में लोगों को, खासतौर पर रेंजर्स को। ये चौधरी निसार साहब ने आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को खुल के बताया। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था आज प्राइम मिनिस्टर साहब का और उन्होंने जो ओवरवेलमली इस तासर को रद्द किया है कि कराची का ऑपरेशन जो हो रहा है वहां वो ऑपरेशन का क्रेडिट फौज को जाता है। उन्होंने ये कहा है कि इस ऑपरेशन का क्रेडिट सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को जाता है और हर गुजरते दिन के साथ शहर की सूरत हाल बेहतर हो रही है। बात करेंगे इस पर भी कि कराची जो है अभी वो अगले कई महीनों के लिए हमें लगता है कि वो हमारी टेंशन और नेशनल इश्यूज को ग्रिप किए रखेगा, क्योंकि अभी बड़े बड़े इंकशाफात लग ये रहा है कि आने वाले हैं। साथ साथ आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मिसबा उल हक साहब की, जिन्होंने सीनियर खिलाड़ियों और उनके अपने नाकदीन के ऊपर कड़ी तनकीद की है और अपनी बेबसी का इजहार किया, अपनी कमजोरी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन में बीइंग अ कैप्टन मेरा कोई रोल ही नहीं होता, मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है, सारा कुछ जो है सिलेक्शन कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया है। और ये भी ये रेयर चांस होगा कि इस तरह के मुल्कों में जहां पर पाकिस्तान में शायद ये मिसाल है कि जहां कैप्टन इतना वीक है कि वो अपनी पसंद की टीम भी मैदान में नहीं उतार सकता। बहरहाल व्यूअर्स, इन तमाम चीजों के ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद फवाद चौधरी साहब, बदर अब्बास साहब, नजीर लगारी साहब और क्रिकेट के क्लासिकल लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन और बॉलर सरफराज नवाज साहब। फवाद चौधरी साहब, कराची ऑपरेशन का क्रेडिट जो है प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो हमारी गवर्नमेंट को जाता है। मेरे ख्याल में तो अच्छी खुशी की बात है। वज़ीर आज़म साहब को भी ख्याल आ गया कि कोई क्रेडिट उन्होंने भी लेना है। सियासत में ऐसा ही होता है, आप जब कामयाब हो रही हो तो आप वो क्रेडिट लेते हैं, जब नाकामियां हो रही होती हैं दूसरों के गले में डाल देते हैं। खैर, वज़ीर आज़म साहब वफाकी हुकूमत के बगैर तो ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं है। हमें तो बल्कि मसला ये आ रहा था, गिला ये आ रहा था कि जो ऑपरेशन हो रहे हैं मुल्क में वो प्राइम मिनिस्टर साहब उसका क्रेडिट ले नहीं रहे हैं। लग रहा था, पता ही नहीं लग रहा था कौन चला रहा है, और जाहिर है कि उसके नतीजे में सबको यूं लगना शुरू हो गया कि राहिल शरीफ साहब ही चला रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आज वज़ीर आज़म साहब का ये क्रेडिट लेना तो है, लेकिन मेरा ख्याल में जाहिर है कि जो फौज के जो चार बड़े जर्नैल हैं, जनरल राहिल शरीफ साहब खुद, जनरल नवीद मुख्तार जो कोर कमांडर हैं, जनरल बिलाल और फिर जनरल रिजवान अख्तर साहब, इन चारों से तो क्रेडिट नहीं लिया जा सकता। जाहिर है कि बुनियादी तौर के ऊपर ये वो चार हजरात हैं जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने इसको बड़ा माइन्यूटली प्लान किया और मेटिकुलसली इसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन इसके साथ साथ इस ऑपरेशन को और कोई भी ऑपरेशन जो है जब तक उसको पॉलिटिकल हमायत हासिल नहीं हो वो कामयाब नहीं हुआ करते। और मुझे यूं लगता है कि वज़ीर आज़म साहब के इस बयान का यकीनन खैर मकदम करना चाहिए कि उन्होंने आज पहली दफा एक पॉलिटिकल लीडरशिप दी है इस ऑपरेशन को और इसको आगे लेके चलना चाहिए। नज़ीर लगारी साहब, कराची में होने वाला ऑपरेशन जो है कतई नजर इस बात ने किसने स्टार्ट किया, आपके नजदीक पाकिस्तान की सियासत पर अब वो क्या असरात का पैगाम लेके आ रहा है? क्योंकि जो लास्ट ऑपरेशन हुए थे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के दौर में, उसमें तो हमने देखा कि एमक्यूएम का ये क्लेम है कि उनके उर्दू स्पीकिंग की तबाही हो गई और उसके बाद जो है मिलिटेंट विंग्स भी खत्म नहीं हो सके, क्योंकि आज भी वो मौजूद है जिस किसी पार्टी के भी हैं। तो फायदा क्या उन ऑपरेशंस का और आज का ऑपरेशन आपके नजदीक किस तरह मुख्तलिफ है पिछले ऑपरेशन से? आज मियां नवाज शरीफ के दावे से ये जाहिर हो गया है कि ये साबका ऑपरेशंस का फॉलो अप है और साबका ऑपरेशन भी मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए नहीं हुए थे, वो हुए थे एमक्यूएम की लीडरशिप को तब्दील करने के लिए। और जिस तरह -1 का फार्मूला चला जाता है या माइनस लीडरशिप का फार्मूला पाकिस्तान में चलाया जाता रहा है, 40 साल तक ये फार्मूला चलता रहा है पीपल्स पार्टी के बारे में कि माइनस भुट्टो हो या माइनस बेनजीर हो, इसी तरह से माइनस अल्ताफ या कोई इस तरह का फार्मूला जो होगा वो इनके पास होगा और उसको चलाना चाहेंगे। मिलिटेंसी को ये खत्म करने का फार्मूला नहीं है। मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूं, ये सबको जाहिर हो गया कि जब जो है वो फांसी को मुआखिर किया गया। मिलिटेंसी को आप जब तक वो नहीं करेंगे, अभी आज सुबह
خبر لگی ہے، خبر آئی ہے کہ جناب آج صبح کورٹ نے دوبارہ ڈیتھ وارنٹ جاری کیے ہیں اور دوبارہ آپ نے مؤخر کر دی. یعنی پچھلے 20 سال سے یا 30 سال سے اس ملک میں ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، ISI کام کر رہی ہے، IMI کام کر رہی ہے، IB کام کر رہی ہے، پولیس کا اپنا نیٹ ورک ہے خفیہ، اور اس کے علاوہ کور انٹیلیجنس ہے، اور بہت سے ادارے ہیں، بہت سی ایجنسیاں. کیا ان کے پاس معلومات نہیں ہے؟ اکیلے اس شخص کے پاس معلومات ہیں جو پچھلے 18 سال سے قید میں تھا اور اس کو جو ہے وہ اور دنیا سے اس کا رابطہ تھا یا نہیں تھا اس سے قطع نظر، لیکن وہ جیل میں بیٹھا ہوا کس طرح کی معلومات آپ کو دے سکتا ہے؟ یہی ٹیپ تو وہ پہلے بھی چل چکی ہے، کون سی نئی بات ہے؟ اس طرح کی ٹیپ اس نے 17-18 سال پہلے بھی دی تھی، اب 17-18 سال کے بعد بھی دے دی ہے. اب پہلے بھی فوکس اس آپریشن کا جو 92 میں ہوا، پھر 94, 95, 96 میں چلتا رہا. نذیر لغاری صاحب، آپ نے تو ایک بہت بڑا الزام لگا دیا نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت پر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ MQM کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے نواز شریف صاحب یہ آپریشن کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب کیا وہ مہاجروں کے لیے تعصب رکھتے ہیں نواز شریف صاحب آپ کے نزدیک؟ اس کا جی کامران صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملیٹنسی ختم نہیں ہوگی. ملیٹنسی ختم کرنا چاہتے ہیں. MQM تو کہہ رہی ہے کہ جی ملیٹنسی کو اون نہیں کر رہی ہے. یہ تو پہلے تو کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ ملیٹنسی میں شامل لوگوں کو اون کر لیا کرتی تھی، اب تو وہ سب کو ڈس اون کر رہی ہے. ایسے موقع پر تو آپ کو ملیٹنسی پر ہاتھ ڈالنا چاہیے. آپ نے اپنی سمت بدل دی ہے اور جناب آپ جو ہے دوسری قسم کی تقریریں کر رہے ہیں اور ملیٹنسی کو آپ اگنور کر رہے ہیں. آپ ایک شخص کنوکٹڈ کو جو ہے آپ اس لیے نہیں. لیکن نذیر لغاری صاحب، اگر 250 مبینہ ٹارگٹ کلرز پکڑے جا رہے ہیں، جہاں سے ہی پکڑے جا رہے ہیں، تو آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ملیٹنسی کے اوپر کاری ضرب نہیں لگا رہی حکومت؟ تو کریں نا اب ٹرائل کریں نا. اب ایسے اس طرح تو پہلے بھی بہت پکڑے گئے تھے، بڑی تعداد میں پکڑے گئے تھے، سینکڑوں ہزاروں. تو سر پھر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. جو کرمنل پکڑا جاتا ہے اور وہ اعتراف نہیں کرتا ہے، ہم کہتے ہیں جو جی آئی ٹی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، پھر ختم کر دیتے ہیں یہ پکڑنے کے سارے. اب لا دیکھیں سر آپ نذیر صاحب ایک بات بتائیے، اگر آپ کو یا مجھے کوئی پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم اعتراف کرتے ہیں اور ہم متواتر لوگ پکڑے جاتے ہیں اعتراف کرتے جا رہے ہیں، اس کے بعد اب طریقہ کیا ہے کہ آبویسلی کورٹ میں جائے گا نا. کورٹ میں جا کے بھی اگر وہ اعتراف کر لیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا پیچھے بات رہ جاتی ہے؟ سہولت مرزا نے ہر جگہ اقرار کر لیا ہے کہ اسے یہ قتل کیے ہیں، تو پھر ہم کیوں ڈیفینڈ کریں اسے؟ میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں ہے. کیا انفارمیشن ان کے پاس، اداروں کے پاس نہیں ہے؟ ان کے پاس موجود ہے انفارمیشن. اچھا ٹھیک ہے، آپ کے پاس جتنے لوگ گرفتار ہیں ان سے بیانات لیں اور ان کو لے آئیں. مطلب ایک کنوکٹڈ شخص کو آپ بچانے کے لیے جو ہے وہ آپ سارا کچھ سب پر اس پر کنسنسس ہے. ایک شخص جو کنوکٹڈ ہے اس کو آپ بچا لیں اور اس کی پھانسی آپ دوسری بار فواد صاحب، نذیر لغاری صاحب ٹھیک جی سر آپ کا پوائنٹ یہ آ گیا جی. نہیں خیر، نذیر لغاری صاحب کی بات سے تو میں بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا. جس طرح سے دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نذیر لغاری صاحب کا موقف ہے وہ تو MQM کا اپنا موقف بھی نہیں ہے. MQM کے قائد الطاف حسین صاحب 50 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر MQM کے اندر ایک کرمنل ایلیمنٹ ہے جس سے علیحدہ ہونا چاہیے. اور جو پچھلے آپریشنز تھے جو اس طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنرل آصف نواز نے آپریشن کیا تھا یا نصیر اللہ بابر صاحب نے آپریشن کیا تھا، بالکل ان کی کیپیسٹی تھی. اگر MQM کا وہ لیڈرشپ ختم کرنا چاہتے وہ کرتے، انہوں نے نہیں کی. انہوں نے ملیٹنٹس کے خلاف اس وقت بھی آپریشن کیا تھا اور کامیاب، اور اس کے بعد بھاگ گئی تھی نا لیڈرشپ. لیکن جو ملیٹنٹس موجود ہی نہیں تھے، وہ جو پیچھے کی جو لیڈرشپ تھی اس کے نتیجے میں جو اس وقت لوگ آئے تھے، مصطفیٰ کمال، رضا ہارون، فیصل سبزواری، یہ لوگ تو اس وقت کی اس میں شامل نہیں تھے. یہ تو سارے نئی لیڈرشپ آئی تھی. فاروق ستار، یہ سب تو انڈر گراؤنڈ ہو گئے نا. فاروق ستار صاحب تو ادھر ہی تھے، دوبارہ الیکشن لڑے. انڈر گراؤنڈ اس وقت تو ہونا ہی تھا نا. لوگ پنجاب میں آ گئے، کوئی کدھر نکل گیا، انڈر گراؤنڈ ہو گئے. تو بھائی وہ تو آپریشن ہو رہا تھا نا ان کے خلاف، جن کے لنکس تھے وہ پکڑے جا رہے تھے. اسی طرح سے جو ابھی بھی آپریشن ہو رہا ہے، میرے نہیں خیال کہ اس کی کوئی بھی وجہ ہے. مجھے مطلب میں آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہوں کہ رینجرز نے اس ریڈ سے پہلے، آپریشن سے پہلے 3 میٹنگز کی تھی MQM والوں کے ساتھ، اور MQM کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے فلانے آفیسز میں ملیٹنٹ یہ کرمنل ایلیمنٹ ہے، آپ اس کو حوالے کر دیں یا ڈسٹینس کر دیں. وہ نہیں کر سکے. اب یہ جو آپریشن ہے اس کے اوپر تو اس میں پچھلے آپریشن میں فرق ہے. یہ بلڈ لیس ہے، ایک قطرہ خون کا نہیں بہا. ایون 9-0 میں گئے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. لوگوں کو پکڑا ہے، وہ سب کے سامنے کر دیا. اب جو کنفیشنز کو اتنی اہمیت میں نہیں دیتا، کنفیشنز تو کسٹڈی میں ہوتے ہیں تو لوگ کر لیتے ہیں وہ بعد میں. لیکن یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے اوپر کنفیشنز کے علاوہ پورے تھدے ہیں ایویڈنس کے. یار کوئی مطلب ہم یہ کہیں کہ ان کے اوپر اس سے پہلے میں آگے جاؤں، آپ نے جو بات کہی نا بڑی ایکسٹراڈنری ہے، کیونکہ
عام اور سہولت مرزا کی ایک میں بات جو نذیر مرزا نگار صاحب کہہ رہے ہیں بالکل بھی نہیں، اس کا بیان بہت امپورٹنٹ ہے. اس نے ایک ایسی الزامات لگائے ہیں جس کا پاکستان کی ایک فرنٹ لائن لیڈرشپ کے ساتھ تعلق ہے. اس کی انویسٹیگیشن کے لیے اس کی پھانسی 3 مہینے ڈیلے ہو جائے، کوئی قیامت نہیں آئے. آپ کا جو بیان ہے نا، آپ نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا گیا ہے، یہ اس لیے ایکسٹرا آرڈنری بیان ہے آپ کا کہ، اور کنٹروورشل بھی ہوگا آبویسلی، کہ اس آپریشن کو عام تاثر حقیقت سے قریب تاثر یہ ہے کہ آرمی لیڈ کر رہی ہے، اور آرمی نے بیسکلی جو ہے وہ پرائم منسٹر کو پہلے کراچی بلایا، ڈی جی آئی ایس آئی اور جو وہاں کے کور کمانڈرز ان کو بلا کے ان کے سامنے بریفنگ کی اور کہا کہ دیکھیں جی یہ مسئلے، یہ ملیٹنٹ ونگز ہیں اور یہ پارٹیز ان میں انوالو ہیں، اور آپ ہمیں اس کا گو ہیڈ دے، گو ہیڈ نہ دیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو پرائم منسٹر نے تو ان کی سر ایک منٹ کمپلیٹ کروں پھر آپ کو موقع ملے گا. تو پرائم منسٹر نے آرمی کی پریزنٹیشن کے اوپر ان کو گو ہیڈ دیا. تو اصل تو یہ آرمی کر رہی ہے. تو آپ ان ادر ورڈز خدا نخواستہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آرمی کا جو آپریشن جو ہے یہ ایک خاص جماعت کو جو لنگوسٹک اپنی بنیاد پہ پرائڈ فیل کرتی ہے مہاجر ہونے پہ، اچھی بات ہے، ان کا رائٹ ہے وہ رکھیں اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی لیڈرشپ کو یہ آرمی آپریشن کر رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں سر؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں، میری بات کو سنیں پلیز، میری بات کا غلط مطلب نہیں لیا جائے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پچھلے 30 سال میں کوئی ٹرائل کسی نتیجے پر پہنچا؟ کوئی ایک مقدمہ کسی نتیجے پر پہنچا ہو تو پھر بتائیں. ایک مقدمے میں کنوکشن ہوئی سر، گواہ نہیں ملتے. آپ اور میں قتل کریں گے، گواہ مل جائیں گے. بڑی بڑی پارٹی سپورٹ کرتی ہے، ہیبت ہے. میں سر عرض کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ گواہ موجود تھے ان کے پاس. اس طرح کے بیانات بے شمار لوگوں سے لیے گئے تھے، ٹی وی پر دکھائے گئے تھے. اور 1994 میں آپ کو ایسے شہادتیں دیتا ہوں کہ جو لوگوں نے آ کر ٹی وی پر کہا تھا یہ تو کچھ بھی نہیں کہا ہے. سہولت مرزا نے جو کچھ کہا ہے یہ تو بہت ہی معمولی باتیں ہیں، اس سے بڑی باتیں کی گئی تھی اور بہت سے لوگ آئے تھے اور جنہوں نے آ کر ٹیلی ویژن پر ساری باتیں کی تھی. اور میرا یہ کہنا تھا کہ الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہمدردی کی لہر جاتی ہے. ملیٹنسی کو الگ کریں، سیاست کو الگ کریں، ملیٹنسی کو الگ تو کیا ہے، ملیٹنٹس کو پکڑ رہے ہیں. فوج کا حکومت کا کہ وہ کسی پارٹی کو تھوڑی کر رہے ہیں. ابھی لیاری میں سے پہلے آپریشن ہوا ہے، صاف کیا زہر بلوچ بھاگا. سر میرا یہ عرض ہے کہ جب ایک ملیٹنسی کے ایک عنصر کو سزا ہوئی ہے تو آپ سزا کو کیوں روک رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے. اب میں آپ کو کراچی میں جو میں رہتا ہوں اور مجھے معلوم ہے، میں نے جہاں جہاں گیا ہوں، جس جگہ پر گیا ہوں، تو ایک جملہ سنا ہے، بھائی سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، پھانسی ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. دیکھنا یہ نہیں، لیکن لغاری صاحب اس وقت تو روکنا ضروری ہے نا. اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. لیکن آپ کو اس چیز کا پتا ہے، ایک منٹ آپ کو اس چیز کا پتا ہے کہ ایسے اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ایسے 50 اسٹیٹمنٹ، لیکن آپ کو اس چیز کا پتا ہے کہ عابد شیر علی صاحب جو ہے انہوں نے ہمیں ہمارے پروگرام میں بتایا کتنے لوگوں کی جے آئی ٹی آئی ہے، کتنے لوگوں نے اعترافات کیے ہیں. میں آپ کو ایک انبار بتاتا ہوں صاحب. لیکن آپ کے نوٹس میں تو ہوگا سر یہ کہ عابد شیر علی صاحب نے لاسٹ ویک ہمیں پروگرام میں بتایا کہ ایم کیو ایم کا جو وفد ہے وہ لاسٹ کچھ ہفتوں پہلے جب پھانسیوں کا فیصلہ کیا گیا تھا دی جائیں گی، تو ملنے آیا پرائم منسٹر کو اور کہا کہ ان کی پھانسی ان کو نہ دی جائے سہولت مرزا صاحب کو. بالکل، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا. تو سہولت مرزا صاحب کا کنیکشن تو ہے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. بالکل ہے. تو پھر آپ کنویکٹ کریں نا. تو کنویکٹ تو وہ ہو چکا تھا سر. اب تو مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ لغاری صاحب کو ان کا بیان ریکارڈ کرانے کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ اگر اس کی 3 دن کے لیے پھانسی ملتوی ہوتی ہے اور وہ کچھ نئی اگر وہ وعدہ میں گواہ بن جاتا ہے آپ کو اعتراض ہوگا اگر حکومت بلاتی ہے اس کو؟ 3 ماہ کے لیے میں کسی ایک شخص کو جس پر سنگین الزامات ہوں، ٹرائل ہو چکا ہو، لوئر کورٹ میں ٹرائل ہو چکا ہو، پھر ہائی کورٹ میں ٹرائل ہو چکا ہو، پھر سپریم کورٹ میں ٹرائل ہو چکا ہو، پھر پریزیڈنٹ اپیل رد کر چکے ہوں، اس کے بعد آپ نئے سرے سے اس کھیل کو ذوالفقار علی بھٹو کا پلیز ایک ریفرنس پڑھا ہے، اس کو دوبارہ اوپن کریں. یہ کیا بات ہوئی اتنا؟ اور پریزیڈنٹ کا بھیجا ہوا ریفرنس ہے، سپریم کورٹ کے پاس پڑا ہے. فواد چودھری صاحب جائیں اور پلیز جا کر ایک دوبارہ فریش اپلیکیشن وہ تو کیا تھا، لیکن افطار چودھری نہیں مانتے نا، وہ تو کیا تھا برا. لیکن مطلب افطار چودھری نہیں ہے، افطار چودھری بہت بڑا الزام ہے وہ. بالکل وہ کیس کھلنا چاہیے. بالکل آپ کے مظہر صاحب ساتھ ہیں جی ہمارے. سپریم کورٹ کو معافی مانگنی چاہیے. مظہر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آ رہی ہے. اچھا مظہر صاحب، آپ کا میں کالم پڑھا تھا ابھی، تو اس میں آپ نے زیادہ سوالات تو اس بات پہ اٹھا دیے ہیں کہ سہولت مرزا جو ہے اس کی ویڈیو منظر عام پر کیوں آئی. لیکن سر آپ ایگری نہیں کرتے اس بات سے کہ ابھی جس طرح آپریشن کیا جا رہا ہے کراچی کے اندر، فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے، اس سے بھتہ خوری کی وارداتیں زیرو پہ جا رہی ہیں، اس سے دہشت کی لہر کم ہو رہی ہے کراچی. آپ تو خود کراچی میں رہتے ہیں.
آپ ذرا کانسیکوینسز بتائیں اس آپریشن کو. آپ کو فیئرنیس نظر نہیں آ رہی یا آپ بھی سمجھتے ہیں لغاری صاحب کی طرح کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں کامران، جس طرح لغاری صاحب یہ بات کر رہے تھے نا، بنیادی سوال میں نے اس میں بھی اپنے کالم میں یہی اٹھایا تھا کہ آپ کسی بھی عدالت میں دولت مرزا کی ویڈیو کو لے کے جائیں گے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ بنیادی سوال یہی ہے کہ آپ ایک آدمی کو جو ڈیتھ سیل میں ہے، یہ مجھے اس کا جواب چاہیے کہ اس ڈیتھ سیل میں ویڈیو ریکارڈ اسٹیٹمنٹ کس نے کیا، کیسے کیا اور کس نے ریلیز کیا. آپ اس پر جا رہے ہیں کہ جی اس نے جو کہا ہے وہ کیا ہے. اس نے تو اس کے علاوہ جس طرح نذیر لغاری صاحب کہہ رہے ہیں آپ کراچی دفتر میں اس میں تشریف لائیں، میں 94 اور 92 کے سارے کنفیشنل اسٹیٹمنٹس آپ کو دکھا دوں گا. اصل چیز یہ کیا ہو رہی ہے کامران جی. اصل چیز یہ ہو رہی ہے کہ آپ ایک ملیٹنٹس کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. آپ نے عمیر صدیقی کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ 161 کا آپ نے پریس ریلیز کے ذریعے جاری کروا دیا سارے اس کو، بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں کو کورٹ میں ثابت کریں اور سزائیں دلوائیں. آپ اس میں اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، آپریشن کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. آپ سر یہ کون کر رہا ہے؟ میڈیا کر رہا ہے کہ حکومت کر رہی ہے کہ فوج کر رہی ہے؟ دیکھیے نا، آپ مجھے بتائیں کہ رینجرز کی پریس ریلیز پہ عمیر صدیقی کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کی کیا ضرورت تھی؟ آپ عدالت میں اسے پیش کریں. الٹیمیٹلی تو آپ نے عدالت سے سزا دلوانی ہے نا کسی کو. جب تک، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کامران؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حکیم سعید کا کیس لے لیں آپ. حکیم سعید کے کیس میں آپ نے ایک آدمی کو پکڑا، اس پہ چارج کیا، اس کے نتیجے میں آپ نے گورنر راج لگایا اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے اس کو بری کر دیا. تو اب ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے غلط پروسیکیوشن کی. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ آپریشن میں صرف اس وقت کامیاب ہوں گے جب آپ جن ملیٹنٹس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، ان کو آپ عدالتوں سے سزائیں دلوائیں گے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس کا الٹیمیٹلی پولیٹیکل فائدہ ہوتا ہے. فواد صاحب میرے ساتھ رہیے گا، بالکل ٹھیک. فواد صاحب ایک بات بتائیے کہ پچھلے دور حکومت میں جب مشرف صاحب جو تھے وہ تو ایم کیو ایم کے ساتھ اس کی بالکل الائنس میں رہے، اور ان کو اس وقت آج فوج جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی کراچی کے اندر جو ہے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اس وقت تو فوج کے سربراہ مشرف صاحب تھے. اس وقت ان کے دور کے اندر جو ہے اس طرح کا آپریشن کراچی میں کیوں شروع ہوا؟ دیکھیں، میں ایک سیکنڈ سے مظہر عباس صاحب نے جو سہولت مرزا کی بات کی ہے نا، بات یہ ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے بیان کی لیگل اہمیت نہیں ہے اس وقت، وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. لیکن یہی وجہ ہے کہ اس کی پھانسی میں جو ہے وہ اس کی ملتوی ہونی چاہیے تاکہ وہ میجسٹریٹ کے سامنے جا کے اس کا بیان ریکارڈ ہو سکے اور اس کے اوپر اگر کوئی جرا بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے. دوسری بات جو نذیر لغاری صاحب اور مظہر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں جسٹس سسٹم کے فیلئر کی. دیکھیں، جسٹس سسٹم کا فیلئر جو ہے وہ رحیل شریف نے یا جنرل رضوان نے یا جنرل بلال نے تو ٹھیک نہیں کرنا. اب میرے پوائنٹ کا جواب دیتے ہیں کہ مشرف صاحب کے دور میں آپریشن کیوں نہیں ہوا؟ پرویز مشرف صاحب کے دور میں اس لیے نہیں ہوا کہ اس وقت جو ایم کیو ایم تھی وہ حکومت میں شامل تھی. انہوں نے اپنا دیکھیں ایم کیو ایم کے اندر اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کا سیاسی ونگ بھی ہے اور ان کا ملیٹنٹ ونگ بھی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ایم کیو ایم کے اندر ملیٹنٹس نہیں ہے اور وہ بندے نہیں مرواتے یا وہ ان کے ٹارگٹ کلرز نہیں ہے تو وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. ہر آدمی کو پورے پاکستان میں پتا ہے، ہم کہہ دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. پرویز مشرف کے دور میں صرف یہ ہوا تھا کہ ان کا ملیٹنٹ ونگ سبڈیو تھا، ان کا پولیٹیکل ونگ کام کر رہا تھا. پاکستان میں کراچی میں رہتے ہیں، کراچی سے آپ کا تعلق ہے، تو کراچی اگر آئی ایم ناٹ رانگ تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ایم کیو متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی ملیٹنٹ ونگ بھی ہے جو لوگوں کو مرواتا ہے؟ سر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بات تو سب سے پہلے کرنل طاہر صاحب نے جب یہ سارا آپریشن کیا اور اس کے بعد میڈیا سے بات کی، ہی واز سو کلیئر، وہ بالکل کلیئر تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے کسی ایم پی اے کو نہیں پکڑا، کسی ایم این اے کو نہیں پکڑا، کسی سینیٹر کو نہیں پکڑا، ہم نے ملیٹنٹس کو گرفتار کیا، ہم نے کرمنلز کو گرفتار کیا، ہم نے کنوکٹڈ پیپلز کو گرفتار کیا. آپ کا آپریشن کرمنلز کے خلاف، آپ کا آپریشن کنوکٹڈ لوگوں کے خلاف، آپ کا آپریشن جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف، آپ کا آپریشن جو ہے ایک ملیٹنسی کو ختم کرنے کے خلاف تھا. اس پر ایک بڑا کنسنسس تھا ماسز کا بھی اور پولیٹیکل لوگوں کا بھی، اور اس کو آپ جاری رکھتے، اس کے ساتھ ساتھ اور اس کو آگے چلاتے. آپ کے آگے چلانے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک مثال بنتی ہے آپ کی کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں بریک پہ جانا پڑے گا. آپ کا پوائنٹ تو سر آگے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپریشن اس طرح نہیں چل رہا جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ تجزیہ کریں کہ فواد صاحب آپ جواب دے دیں. فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا ملیٹنٹ ونگ ہے جو لوگوں کو مارتا ہے. آپ کراچی میں رہتے ہیں، ایسی بات صحیح ہے؟
نہیں، اس کا تو وہ خود مانتے ہیں، اس کا انہوں نے کب انکار کیا ہے کہ ہمارے پاس نہیں مانتے کہ وہ بندے مرواتے ہیں؟ یار ٹھیک ہے، نہیں کیا اس کو الاؤ کرنا چاہیے کسی کو بھی قتل؟ نہیں، ایم کیو ایم یہ تو نہیں کہتی کہ ان کو بندے مرواتے ہیں وہ ملیٹنٹ ونگ کے ذریعے. نذیر صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ انسان کا قتل بھی نہیں ہونا چاہیے کسی ایک. نہیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم تو بندے نہیں مرواتی، وہ تو کبھی نہیں کہتے. آپ جو کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم نے تو کبھی نہیں کہا. جی ایم کیو نے یہ نہیں کہا کہ یہ ملیٹنٹ ونگ سر کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے ملیٹنٹ ونگ کیا ہوتا ہے؟ ملیٹنٹ ونگ کا کام اور کیا ہے؟ گولیاں مارنا نہیں تو اور کیا؟ وہ فوارے والی بندوق چلانا ہے پانی کی؟ نہیں بالکل نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس پاکستان کے اتنا ادارے ہیں، ان کے سب کے پاس ہیں موجود. کیا یہ ساری شہادتیں نہیں ہیں ان کے پاس؟ رائٹ. مدر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ بھی کراچی کے شہری ہیں جناب. مدر صاحب جی کامران دیکھیں، انہوں نے رضوان قریشی کو پکڑا، اس کی جے آئی ٹی ہوئی. وہ جے آئی ٹی جس کیس کے اوپر ہوئی تھی، اس کے بعد جے آئی ٹی کا یہ کنسنسس تھا، اس کو انہوں نے کیٹیگری بلیک میں رکھ دیا. بلیک کیٹیگری ڈینجرس کرمنلز کے حوالے سے ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں اس کے بعد اس کی بیل کیسے ہو گئی؟ اور یہ جو بلدیہ فیکٹری فائر کیس تھا، اس کا تو اس نے صرف پارٹنگ ریفرنس دیا تھا. ٹھیک ہے. اس اصل کیس میں اس کی انٹیروگیشن ہوئی تھی. اس اصل کیس میں جس میں جے آئی ٹی نے، جس میں ساری ایجنسیز شامل تھیں، انہوں نے اسے بلیک کیٹیگری میں رکھا. لیکن اس کے بعد اس کے چند ہفتوں بعد اس کی بیل ہو جاتی ہے. اس کا ذمہ دار کس کو؟ مدر صاحب ایک بات بتائیے. ایک بات بتائیے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں سب سے پوچھ رہا ہوں، یہ زیادہ ہمارے لیے اپروپریٹ تجزیہ کرنا کہ پاکستان کی جو دفاعی ادارے ہیں، مطلب فوج جو ہے، وہ کسی سازش کے تحت کسی پارٹی کو یا کسی شخص کو چھوڑ دے گی، کسی پارٹی کے خلاف کانسپریسی کرے گی؟ مطلب ہماری فوج کا معیار بقول تجزیہ نگاروں کی طرح گر گیا ہوا ہے. ان کا یہی کام ہے کرنے کا. جی کامران، آپ ذرا 92 کی فائلز اٹھا لیں. جی سر، میں نے دیکھی ہوئی. 94 کی فائلز اٹھا لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے یہاں کس طرح کسی کو چلے. انڈین ایجنٹ ڈکلیئر. میں ڈیٹیل پوچھتا ہوں آپ سے، آپ کھل کے بتائیے کہ کیا پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں خدا نخواستہ انوالو ہے؟ میں اگر آپ کے تجزیے کو مان لوں صحیح، کیونکہ حکومت تو وہی کر رہی ہے جو فوج کر رہی ہے. حکومت کچھ نہیں کر رہی، حکومت صرف دیکھ رہی ہے. کیپٹن جو ہے وہ قائم علی شاہ صاحب ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر رہے اس وقت جو ہے وہ. جی بھائی، میں آپ کو سمپل سا ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. سر آپ پہلے اسٹوڈیو پہنچ جائیں، میں آپ کا منتظر ہوں. میں چاہتا ہوں آپ ذرا فیس ٹو فیس بات ہو. آپ راستے میں بھی پتا ٹریفک ہے، لیکن میں کوشش کریں کہ آپ پلیز آ جائیں آفس میں. میں بریک لیتا ہوں، واپس آؤں گا. سرفراز نواز صاحب سے بات کا آغاز کروں گا. آج بڑی دھواں پریس کانفرنس کی انہوں نے، مصباح الحق صاحب نے، اور پاکستان کی کرکٹ کیریئر بہت بڑا سوال ہے. لیکن کراچی میں بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹس ویورز آپ سے ڈسکس کریں گے. عامر خان صاحب جو آج تک ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ضمانت میں مجھے رہا نہ کریں. رینجرز کی کسٹڈی، پولیس کی کسٹڈی میں وہ ہے. انہوں نے کہا میری جان کو خطرہ ہے. اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس پہ بھی ڈسکشن کر لیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کراچی کے معاملات بڑے خطرناک حد تک ابھی بھی سینسٹیو ہے، اور ہم بتا دیں آپ کو کہ عامر خان صاحب جنہوں نے جو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، ان کو جو گرفتار کیا گیا جب سے 90 میں ریڈ ہوئی تھی، انہوں نے ضمانت پہ باہر آنے سے انکار کر دیا. اور اس کے اوپر جو فواد چوہدری صاحب بڑے خوش ہنس رہے ہیں اس بات پہ. میں ہنس رہا ہوں. یہ ہمارے جو دونوں بھائی ہیں نذیر لغاری صاحب اور مظہر صاحب، بھی کراچی میں رہنا، آپ نے دیکھا نہیں ان کی کیا، اور باہر آنا آسان ہے ایم کے ایم کے خلاف باتیں کر کے. عامر خان صاحب نے جو باتیں کچھ کر رہے ہیں نہیں ایم کے ایم نے فواد اس طرح نہیں فواد اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ بڑے دانشور ہیں، بڑے اسکالر ہیں، لیکن مظہر صاحب کی بھی انٹیگریٹی ہے اور ان کا سر میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ عامر خان صاحب مذاق میں نہیں اڑا سکتے. ٹھیک ہے سر، میں عامر خان صاحب کے ریفرنس میں بات کر رہا ہوں، آپ کے ریفرنس میں نہیں بات کر رہا ہوں، عامر خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک بالکل ٹھیک. اچھا سرفراز نواز صاحب، آج کی پریس کانفرنس میں نے تو پہلا سوال آپ سے کیا تھا، رابطہ نہیں ہو سکا شروع میں. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے آج، کہ جب سلیکشن بھی کیپٹن نہیں کر سکتا؟ میں تو میاں نواز شریف صاحب کو کہوں گا، جو پیٹرن ہیں اور پرائم منسٹر بھی ہیں. تباہی کا سبب انہوں نے جس آدمیوں کو جن کو لگایا ہوا ہے، آگے نجم سیٹھی 35 پنکچر لگانے والا عمران خان کے مطابق، اور اس کے بعد پھر 85 سال کے بوڑھے کو جو اپنا شہریار صاحب ہیں، اس طرح کی یہ چیزیں لا کے پھر نجم سیٹھی نے ایک جوا گروپ مافیا پیدا کر دیا ہے پی سی بی میں. تمام جواریے جو ہیں، وقار یونس، مشتاق، معین خان، ان کو جمع کر کے رکھ دیا ہے
جو ملک یوں کی رپورٹ سب کو پتا ہے، اور یہ تو ایک جوا خانہ بن گیا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں، اور یہ ہوتا کیا ہے کہ ایک کراچی کا ایسے گھسا پٹا چینل، سپورٹس چینل کراچی بیسڈ ہے، وہ بڑی بکواس کرتا ہے، جس کے اوپر یہ آج جو مصباح نے باتیں کی ہیں وہاں پہ وہ بیٹھ کے اس طرح کی بکواس کرتی ہیں کہ جیسے انہی کو سارا کچھ پتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں انہوں نے آج تک جوا گروپ کے اوپر وقار یونس، مشتاق، معین کسی کے متعلق بات تک نہیں آج کی. مصباح کے اوپر کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں مصباح نے دیکھیں اچھی پرفارمنس دی ہے. مصباح نے ایک ایسی ٹیم کو جو لولی لنگڑی ہو چکی تھی اس کو سہارا دیا بٹ کے بعد، جو جیل میں لوگ چلے گئے، تو اس کے بعد ٹیم بنائی اور خود پرفارمنس دی. اب دوسرے پلیئر اگر پرفارمنس نہیں کرے تو مصباح اکیلا بیچارہ کیا کرے. لیکن شاید افریدی کا بھی ایک بیان، لیکن صاحب یہ بتائیں کہ کرکٹ کو اب آگے کس طرح پاکستان نکلے دلدل سے. میں تو سمجھتا ہوں آج جس طرح نیوزی لینڈ کا آپ نے میچ دیکھا ہوگا ساؤتھ افریقہ کا، یہی ٹیمیں ڈیزرو کرتی تھی سیمی فائنل میں آنا، ہم تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے. نہیں دیکھیں نیوزی لینڈ نے کس طرح ساؤتھ افریقہ کے منہ سے چھینا ہے وہ میچ، آسان میچ جیت رہے تھے، اور کس طرح فائٹ کیا ہے دونوں کی اچھی پرفارمنس نیوزی لینڈ نے میچ جیتنے. لیکن کامران میں اب یہ اس کا حل آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جی سر. حل اس کا یہ ہے کہ جو مینیجر صاحب آئے ہیں نوید چیمہ صاحب، ان کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک کی جائے تاکہ عوام کو پتا چلے کہ وہاں ہوتا کیا رہا ہے، کسینوں میں کون گیا، پلیئروں نے ریفیوز کیا فیلڈنگ کرنے کے لیے، اور مصباح جو آدھے جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی سامنے آئے. مصباح نے یہ کہا ہے کہ جو ٹیم سلیکشن ہوتی ہے اس میں میرا دخل ہی نہیں ہے. حالانکہ دیکھیں جب ٹیم بنی تھی کراچی میں سلیکٹر بیٹھے تھے، یہ اسپیشلی لاہور سے فلائی کر کے کراچی گیا ہے اور اپروول دی ہے. تو اب یہ کہتا ہے مجھ سے پوچھا نہیں جاتا. تو میں کہتا ہوں اگر پوچھا نہیں جاتا تو کپتانی ایکسپٹ کیوں کی ہے؟ کپتان کا کام ہے لیڈرشپ، فرنٹ سے آگے آئیں یا استعفیٰ دیں. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ شاید افریدی اب باتیں کر رہا ہے، 2 وکٹیں 6 میچوں میں، جس میں یو اے ای بھی شریک ہے، زمبابوے بھی ہے، آئرلینڈ بھی ہے. کہہ رہے ہیں مصباح الحق نے کہا جی ہمارے پاس آلٹرنیٹو بھی کوئی نہیں ہے، شاہد افریدی کا وہ آل راؤنڈر ہے، اونلی آل راؤنڈر. دیکھیں یہ دوستی جاریاں چلا رہی ہیں زیادہ، ملک کا ان کو خیال ہی نہیں ہے. اب افریدی دیکھیں اس ملک نے اس کو جتنا دیا ہے کوئی سوچ سکتا ہے جتنا اس نے کمایا اس ملک کا، اور ملک کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میڈیا ہمیں یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے. دوسری طرف آپ آئے اور یہ 2 وکٹیں لی ہیں اس نے، اس یاسر شاہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کو دیکھیں انڈیا کے خلاف ڈال کے یہ سازش تھی مصباح کی اور سب کے مل کے افریدی کی کہ اس کو انڈیا کے خلاف کھلائیں، مار پڑے گی اور اس کے بعد اس کو فارغ کر دیں گے تاکہ افریدی بعد آؤٹ آف فارم اس کے اوپر پریشر ہی نہیں آئے گا. تو یہ اس طرح کی حالات سب نے کہا ہے. عمران خان بھی یہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہی ہے کہ یہاں آسٹریلیا کے خلاف یاسر شاہ کو کھلانا چاہیے. اور آپ دیکھیں میں یہ آپ کی نظر کامران شاہد صاحب ادھر دلوانا چاہتا ہوں کہ آسٹریلیا کے خلاف دیکھیں جو تینوں نے شاٹ کھیلی ہے ڈی مڈ وکٹ کے اوپر 2 فیلڈر موجود ہیں اور اونچی ماری ہے. جس طرح یہ آؤٹ ہوتے رہے ہیں اس کا بھی حساب ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مڈ وکٹ پہ فیلڈر کھڑے ہیں پھر اوپر مار رہے ہیں. مصباح الحق صاحب تو الٹا جو ہے وہ جو تبصرہ کر رہے ہیں لوگ کرکٹ کے اوپر یا عوام ان پہ انہوں نے الٹا جو ہے سارا وہ مدعا ڈال دیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور بینگ اے کیپٹن ان کو پریشر اور ذمہ داری لینی چاہیے تھی. فواد چوہدری صاحب پرائم منسٹر کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، جواب پرائم منسٹر صاحب بالکل ذمہ داری ہے. دیکھیں نا مجیب الرحمان سے یہ سلسلہ شروع ہوا. جب پی سی بی کو پروفیشنل طرح سے چلائیں گے نہیں، آپ کے پاس سکول کرکٹ نہیں ہے، کلب کرکٹ نہیں ہے، کالج کرکٹ نہیں ہے، یہ صرف اسٹریٹ کرکٹ ہے ہمارے پاس. یہ جو سارے ہمارے لڑکے ہیں یہ تو اسٹریٹ کرکٹ سے آئے ہوئے نا. جب آپ کے نظام ہی نہیں ہے، میرے خیال میں یہ سرفراز نواز صاحب کی بات سے میں ایگری نہیں کرتا کہ وہ بڑا زبردست کوئی جوا ہوا یہ نہیں ہوا. جتنی ہماری ٹیم کی کیپیسٹی تھی وہ تھی کوارٹر فائنل. نہیں سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں پورا جوا مافیا ہے. وہ پھر سرفراز صاحب ثابت کریں گے، میرے خیال پی سی بی نے ان پہ کیس بھی کیا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب اپنا معاملہ ہوگا، لیکن میرے خیال میں کوارٹر فائنل سے زیادہ کی ہماری ٹیم کی حیثیت اوقات بھی نہیں تھی. سارے تو 8-10 پلیئر. سرفراز صاحب یہ پوائنٹ لوگوں کا آتا ہے، جیسے فواد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جب جوئے کے الزام لگاتے ہیں تو ثابت بھی کیجیے گا پھر کورٹ میں جا کے. جی نہیں، میں نے ابھی فواد چوہدری صاحب میں نے کہا جوا یہ کیا انہوں نے.
میں کہا جس طرح یہ کھیلے ہیں اس طرح لگ رہا تھا کہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ ہی رہیے, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے وہ عامر خان صاحب کی پڑھی ہے, وہ جو جو کل 161 کا وہ کیا انہوں نے کہا تھا, بتائیں ذرا. نہیں, انہوں نے جو کہا ہے وہ وہی ہے جو باقی سارے لوگ کہہ رہے ہیں. جس طرح سے نذیر لغاری صاحب نے اور مظہر صاحب نے جو ہے وہ باتیں کی ہیں وہ آلموسٹ وہی ہے. اور کل تو ان کی ویڈیو بھی آئی ہے جس میں وہ لگ رہا ہے کہ وہ بڑے. لیکن پرابلم پاکستان میں یہ ہے, دیکھیں میں ایک بات کے اوپر میں تھوڑا سا مجھے پرابلم ہے نا. پرابلم یہ کہ دیکھیں جنرل بلال کا کوئی الطاف حسین صاحب سے, یہ جو باقی لوگ ہیں ان سے کوئی زمین کا جھگڑا ہے کراچی میں, وہ ان کا کوئی جو جنرل رضوان اختر ہے انہوں نے کوئی پانی کی باری لگوانی ہے اپنی. دیکھیں نا جو سارے لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ ان کو پرابلم نظر آ رہی ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ایم کے کے خلاف پہلا آپریشن ہوا ہے, سب سے پہلے آپریشن لیاری میں ہوا ہے, جس طرح آپ نے خود آگے بتایا, کالعدم تنظیموں کے خلاف ہوا ہے, پھر لیاری گینگ کے خاتمہ ہوا ہے. پاکستان کی فوج جو ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی اور کور کمانڈرز, ڈی جی رینجر, ان کا کوئی دشمنی تو نہیں ہو سکتی کسی سیاسی جماعت سے, تو وہ تو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیوں کریں گے؟ کوئی میرٹ پہ آپریشن ہو رہا ہے نا ملیٹنٹس کے خلاف. اور نواز شریف صاحب کو بھی نہیں ہے فرینکلی, نواز شریف صاحب کو بھی کوئی پرسنل ریلیشن. دیکھیں کامران, میرٹ اور ڈی میرٹ کی بات نہیں. اب جیسے آپ نے کل ابھی عامر خان کی ویڈیو کے حوالے سے بات کی, مجھے یہ بتائیے یہ ویڈیو کون ریلیز کر سکتا ہے یا کون لیک کر سکتا ہے؟ ایک آدمی جو رینجرز کی کسٹڈی میں ہے اس کا ویڈیو سٹیٹمنٹ کیسے لیک ہو گیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پاکستان میں ماضی میں بھی آپریشنز افیکٹ ہوئے ہیں اور اس کا پولیٹیکل کلر ہو گیا ہے. آپ پھر وہی کھیل کھیلنے جا رہے ہیں اور یہی خطرات ہوتے ہیں. مظہر صاحب میرا آپ سے ایک بنیادی اعتراض ہے, مجھے ایک بنیادی اعتراض یہ ہے سر, اگر آپ مجھے رائٹ دیں اعتراض کرنے کا یا سوال اٹھانے کا, کہ آپ اس پہ تجزیے کو آپ منطقی انجام تک پہنچائیں نا. آپ پھر یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی پاکستان میں فوج اور رینجرز کے علاوہ کسی کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ عامر خان کی ویڈیو باہر لا سکے, کسی کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ مچ جیل سے سورت مرزا کی ویڈیو باہر لا سکے, تو پھر آپ اس کے بعد اگلا انالیسس یہ بھی بتائیں نا کہ وہی جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ فوج کا کیا انٹرسٹ ہے کے خلاف. کامران دیکھیں, مجھ سے بات سنیں نا, میں جرنلسٹ ہوں, میں کسی کی وکٹ پہ یا کسی کی وکٹ پہ جا کے نہیں کھیلتا, میں اپنی وکٹ پہ کھیلتا ہوں. میں صرف حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مجھے آپ ایز اے جرنلسٹ بتا دیں, اور 92 کی فواد چودھری صاحب اس کی تصدیق کریں گے, 92 میں آپ نے 9 لوگوں کو مار دیا انٹیریئر سندھ میں اور ان کو پورٹرے کیا ایز این انڈین ایجنٹ. ان کے پاس سے ہتھیار ریکورڈ کیے کہ یہ بھارتی ہتھیار ہیں. آرمی چیف, اس وقت کے آرمی چیف آئے, انہوں نے معائنہ کیا. اس وقت کے وزیر اعظم جو آج کے بھی وزیر اعظم ہیں وہ آئے, انہوں نے بھی معائنہ کیا. اور اس کے 3 دن بعد پتہ چلا کہ وہ انوسنٹ ولیجرز تھے. وہ سارے ہتھیار جن پہ گریز لگی ہوئی تھی وہ ہتھیار مینوفیکچرڈ کیے گئے تھے. یہ کس نے کیا؟ نہیں, لیکن مظہر بھائی اس سے ایک سٹیپ آگے بھی چلا جائے نا, پھر کیا ہوا تھا میجر کلیم کے ساتھ, کیا ہوا یہ بھی تو بتائیں نا. اور جو آپریشن میں شامل ہوں کے ساتھ کیا ہوا, آپ سب کو پھانسی لگی. صاحب آپ دوسری بات کر رہے ہیں, میں دیکھیں ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں. آپ نہیں سر, آرمی کے اگر وہ کسی نے اپنی اتھارٹی مس یوز کی تو فوج نے اس کو سزا دی. میجر کلیم کو پھانسی لگا دی گئی. میرے بھائی وہ سزا بھی اس وقت, وہ کیس بھی اس وقت چلا جب ایک عورت نے اپنے آپ کو جلا لیا, خودسوزی کر لی. آپ لوگوں کو اصل میں فیکٹس کی چیزیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ ایک آپریشن کو غلط انداز میں شروع کر کے اس کو ہمیشہ, یہ نہیں ہے کہ آپ انٹینشنلی کرتے ہیں, لیکن آپ کچھ چیزیں ایسی کر جاتے ہیں جس سے نقصان ہوتا ہے اور اس پورے آپریشن کا کلر تبدیل ہو جاتا ہے. چلے میں نے آپ کو ٹھیک ہے, آپ کا یہ آپ کا بالکل بدر صاحب کا پوائنٹ ہے, لیکن نذیر لغاری صاحب اگر میں مدر عباس صاحب کی بات آگے لے کے چلوں, ایک خاتون جلی تو میجر کلیم صاحب کو جو ہے چلے سزا ہو گئی, تو کراچی میں تو نہیں, میجر کلیم کو سزا نہیں ہوئی, میجر کلیم کو نہیں سزا ہوئی, سوری میجر ارشد تھے وہ, جو بھی میجر تھا ان کو سزا ہوگی, میجر کو سزا ہوگی. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سینکڑوں لوگ ٹارگٹ کلنگ آپ نے بھی تصدیق کی, ہم نے بھی کور کی, ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہم نے دیکھا ہے, نسل کی بنیاد پر, پختون کی بنیاد پر, مہاجر کی بنیاد پر کراچی میں جلے, بھتے کے لوگ جلے اور مرے. بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ تو صرف ایک ہی واقعہ ہے, یہاں تو ہر سال ہزاروں لوگ مرے صرف لسانیت کی بنیاد کے اوپر. تو کتنے لوگ اور مریں گے, تو اس کے بعد جو ہے ہم پھر سزائیں دیں گے صحیح مجرموں کو. چلے ایک تو میجر چلا دیا کیونکہ ایک زندہ عورت جل گئی تھی, تو یہاں تو ہزاروں عورتیں اور ان کے خاندان اور لوگوں کے تباہ ہو گئے. نذیر لغاری صاحب, تو آپریشن جو ہے اب دستور کے آئینے اس کے اندر اگر پیرامیٹر میں جو آپ بات کر رہے ہیں جی ویڈیو کس طرح باہر آ گئی, یہ سوال ثانوی نہیں رہ جاتے. اتنے بڑے مبینہ ٹارگٹ کلرز پکڑے جا رہے ہیں, یہ ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے دفاعی اداروں کو اور حکومت کو. نہیں, ایک تو یہ کہ یہ کلر غلط ہو گیا ہے کہ میں یا مظہر صاحب جو ہیں ہم دفاعی اداروں کی مخالفت کر رہے ہیں, یہ قطعاً غلط کلر ہے.
दूसरी बात सॉरी सर, दोबारा बताएंगे, मुझे आवाज नहीं आपकी क्लियर आ रही। क्या आपने कहा? और हमारा, हम सहाफ़ी हैं और हमारा काम यह है कि हम हकायक पर नजर रखें, सूरत हाल पर नजर रखें, और अगर हमें कोई चीज ऐसी नजर आए जिस पर हमें एतराज हो तो हम अपना एतराज सामने लाएं। हमारा ये कतन मकसद नहीं है कि हम फौज को या फौज के ज़ैली इदारों को या किसी एजेंसी को हम या किसी और इदारे को जो है हम जो है उसको डिफेम करें या उसकी बदनामी, कतन नहीं है। हम पाकिस्तान के तमाम इदारों का एहतराम करते हैं और तमाम इदारे जो हैं वो अपने तौर पर फंक्शन करते रहे, लेकिन अगर कहीं भी पॉलिसी की गलती सामने आएगी या एक्शन की गलती सामने आएगी तो हम बतौर सहाफ़ी उसकी निशानदही करना अपना फर्ज समझते हैं। और इस निशानदही में हमारा अर्ज ये है कि आपके पास हमारी सिर्फ ये गुजारिश ये है कि इस ऑपरेशन की सम तब्दील नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन मिलिटेंसी के खिलाफ है। इस मुल्क ने, इस शहर ने बहुत दुख देखे हैं। इस शहर में सिंधी मरे हैं, इस शहर में पठान मरे हैं, इसमें बलोच मरे हैं, इसमें उर्दू स्पीकिंग मरे हैं, इसमें हर नस्ल के लाशें भिजवाई गई हैं। यहां से डेरा गाजी खान में, राजनपुर में और मुल्तान में और लाहौर में हर जगह पर गए हैं लाशें। लेकिन क्या इसका आपके ऑपरेशन का तरीकाकार यही रहेगा जो अब है कि आप एक कन्विक्टेड शख्स की, एक आदमी की, मैं सिर्फ एक बात पर मेरा बुनियादी बात आप मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या एक ही शहादत है जिनके सर? अगर एक बंदे की शहादत की बुनियाद पर 250 टारगेट किलर्स मुबैना पकड़े गए हो तो ऐसी शहादत तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको तो ऑन करना चाहिए। अच्छी बात है जो चाहे वो किसी की भी शहादत हो। मैं इस वक्त फौरत मिर्जा की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ एक कन्विक्टेड मुजरिम की शहादत से अगर आपके शहर के अंदर 250 टारगेट किलर्स पकड़े गए मुबैना, तो अच्छी बात है जी। किसी एक शख्स को ना छोड़ें, किसी एक शख्स को भी ना छोड़ें जिसने, सर मैं ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं सरफराज साहब पूछूंगा कराची के ऑपरेशन के बारे में। आप भी एक आम सिविलियन है, तजिया निगार तो नहीं है, आपका क्या राय? और बदर अब्बास साहब, फवाद साहब और लगारी साहब तो मौजूद है। लेकिन व्यूअर्स मैं आपको बात बताऊं कि अमेरिका के अंदर पर्सनल फ्रीडम एक्ट का जो इशू उठा 9/11 के बाद, तो कोर्ट्स ने कह दिया कि जी अपना ये फोन को टेप करते हैं जॉर्ज बुश की एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी को जो प्रॉब्लम्स लाहक थी तो अमेरिका जैसी कंट्री ने जो है वो रीजन पेश किया कि जी हम पर्सनल फोन टेप करेंगे और ये करना नेशनल इंटरेस्ट में है। तो अगर वीडियो रिकॉर्ड आता है सामने और इससे ये परसेप्शन दी जा रही है कि क्रिमिनल्स जो हैं उन पे हाथ डाला जा चुका है और लोग अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है किसी न किसी इदारे का कि इस तरह भी होना चाहिए। जी वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम बैक। वक्त की बड़ी किल्लत है, बाकी के तमाम पैनलिस्ट से गुफ्तगू नहीं हो सकेगी, माजरत मेरी तरफ से। जाते जाते एक अहम खबर आपसे शेयर करूं। जुडिशल कमीशन का जो ऐलान हुआ है कि वो बनने जा रहा है, उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा था कि तमाम पार्लिमानी पार्टीज जो हैं उनके सरबराहों से उस पर ऑन बोर्ड लिया जाएगा। लेकिन आज की सबसे अहम खबर यह है कि MQM ने जो है वो जुडिशल कमीशन को रिजेक्ट कर दिया है। तो अगर इस तरह पॉलिटिकल पार्टी रिजेक्ट करती गई तो क्योंकि स्वाबदीदी हक है प्राइम मिनिस्टर का कि जी वो उस पर लिखा गया, अगर धांधली साबित होगी तो वो तोड़ देंगे असेंबली को, लेकिन बाकी के लोग उससे किस तरह एग्री करेंगे? क्योंकि वो लोग भी तो इलेक्टेड मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, जैसे कि MQM है या दूसरी पार्टीज हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप है, पीपल्स पार्टी है, और वो अगर एग्री नहीं करते तो अगर नवाज शरीफ साहब एग्री भी कर जाए और इमरान खान साहब एग्री भी कर जाए, जुडिशल कमीशन का जो है वो मामला वो किस तरह मंतकी जहां तक पहुंचे? क्योंकि ये दो पार्टीज का मामला तो नहीं है, ये पूरी असेंबली को डिसॉल्व करने की बात की जा रही है प्लेंटी क्लॉज के तौर पे। अगर साबित हुई धांधली तो बाकी तमाम भी इससे इफेक्ट होंगे। आज के प्रोग्राम था, आप हमें फ्रंटलाइन कामरान पे अपनी राय से आगाह करते रहिए।